इमदाद सुमरो -2 हो गया है। पहले इमरान खान माइनस थे, अब नवाज शरीफ साहब भी हो गए हैं माइनस। नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है। ये जो कुछ हुआ ये प्लानिंग का हिस्सा था, मनसूबा बंदी थी, या फिर अचानक नवाज शरीफ साहब जो है वो माइनस कर दिए गए, या नवाज शरीफ साहब खुद माइनस हो गए। बड़ा शोर मचा हुआ है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, मगर मुस्लिम लीग नून के कारकुन अफसरदा हैं, रो रहे हैं आंसुओं के साथ और गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया। वो तो नवाज शरीफ को लीडर बनाने के लिए, वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुतहरिक थे, तो ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ पीछे हट गए। अब उसमें नवाज शरीफ साहब का जो अपना भी एक खिताब है वो भी, या उस जो अशार मियाँ साहब पढ़ा करते थे शोरा के, वो भी सामने लाए जा रहे हैं। अब कल बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, उस डेवलपमेंट्स के पसे पर्दा क्या था वो डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। और फिर नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म नाम बनने से जो रिएक्शन आ रहा है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में, उस पर तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट थी। और ख़ास तौर पर मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करना, ये भी एक तारीखी डेवलपमेंट है। वो वज़ीर आला ज़ाहिर मुंतखब हो जाएंगी। नंबर तो यही बता रहा है कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए अब, और वो वज़ीर आला का ओहदा संभाल लेंगी तो वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून होगी जो वज़ारत आला के ओहदे पर आएंगी। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2 रिकॉर्ड कायम कर चुकी हुई है, एक तो कम उम्र वज़ीर आज़म और दूसरा खातून वज़ीर आज़म, इस्लामी दुनिया की या मुसलमान मुल्कों की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ उनके नाम, और वो भी 2 बार। तो मरीम नवाज साहबा जो है वो उनको वज़ीर आला बनाने के पीछे एक ये भी था कि एक तो उनको तजुर्बा हो, और दूसरा ये कि एक एजाज़ जो उनके नाम हो कि वो पहली खातून है जो वज़ीर आला बनी है पाकिस्तान के किसी भी सूबे की। अब कल आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी, IPP के अलीम खान, ये सारे मिलकर चौधरी शुजात साहब के रिहाइशगाह पर थे। वहाँ पर इजलास हुआ और इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि हम मिलकर चलेंगे, और दूसरा ये कि मरीम नवाज होगी पंजाब की वज़ीर आला, और तीसरा आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिस पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं सियासी तज्ज़ियाकारों की तरफ से। कुछ लोग इसको पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तिलाफात से इस आसिफ जरदारी साहब की इस स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, या वो समझ रहे हैं कि ये इख्तिलाफात है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की CEC के इजलास के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, हम हुकूमत को सपोर्ट देंगे लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उस पर कहा गया कि आसिफ जरदारी साहब की बात का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में वजारतें लेगी। तो इस पर ज़ाहिर है वो जो डेवलपमेंट्स हुई है उस पर बात होगी। पहले जो मुस्लिम लीग नून का मामला है, मुस्लिम लीग नून का मामला इंतहाई संजीदा है। यूँ लग रहा है कि जो रिएक्शन आ रहा है उससे तो यूँ लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब जैसे कहा, अपना परवेज़ शेख रशीद साहब जैसे कहा करते थे ना कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से नून और शीन निकलेगी, यानी नवाज शरीफ का ग्रुप अलग होगा और शहबाज शरीफ का ग्रुप अलग होगा। तो जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन है वो तो इस बात को जाहिर कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनों की एक बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद, मैं मेजॉरिटी नहीं कह रहा, बड़ी तादाद है जो इस बात पर नाराज़ है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए इस दिन के लिए जद्दोजहद नहीं की थी कि नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म ना बने। हमने तो नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म बनाने के लिए सारी तगोदो की थी, सारी मेहनत की थी। परवेज़ संदेला साहब वो इस इलेक्शन कैंपेन में अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलसल हर जलसे में, मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के जलसे में थे, शहबाज शरीफ के जलसे में थे। उन्होंने एक ऑडियो नोट रखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने किसी मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन का, ज़ाहिर वो क्लेम कर रहे हैं कि कारकुन रोता हुआ, बिल्कुल सिसकियों के साथ रोती हुई वो ऑडियो, जिसमें वो कहा जाता है हम आज हम लुट गए, आज हम यतीम हो गए संदेला साहब। तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन मायूस है। शायद वो ये तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन हमें ये तवक्को थी
کہ الیکشن کے ریزلٹس کے بعد کس صورت میں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور کس صورت میں نہیں ہوں گے. میں نے بار بار کہا اپنا مختلف اپنا ٹاک شوز میں بھی یہ بات کی, اپنے ویلاگز میں بھی بات کی, نشریات جو تھی الیکشن ٹرانسمیشن کی 24 ٹی وی پر, وہاں پر بھی میں نے یہی گزارش کی کہ اگر سمپل میجورٹی ہوگی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, ورنہ نواز شریف صاحب کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اتحادی حکومت چلائیں. وہ لوگوں کو ترلے منتے کرنے والے مزاج کے آدمی نہیں, وہ بادشاہ آدمی ہے. تو بہرحال کیونکہ اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے اور اس لیے نواز شریف صاحب ہٹے ہیں پیچھے اور شہباز شریف صاحب کو لایا گیا ہے آگے. لیکن یہ فارمولا مائنس نواز شریف فارمولا کیا نیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال. تو جواب ہے نہیں. یہ تو ایک پلاننگ کا حصہ تھا ماضی میں. 2018 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب کو تو نائل کر دیا گیا تھا, لیکن مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی پریورٹی نمبر 1 تھی. شہباز شریف کو کہا گیا تھا, نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, شہباز شریف صاحب ہمیں وزیر اعلیٰ کے لیے قبول ہے, انتخابات کے بعد آپ حکومت بنائیں. شہباز شریف صاحب جا کر حکومت بنائیں. نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے. آج وہی ہوا. یعنی اگر 2018 میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لینی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن فارمولا وہی ہے جو 2018 میں پیش کیا گیا تھا کہ میاں صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ کے ساتھ بار بار لڑائی ہوتی ہے تو لہذا آپ پیچھے ہٹ جائیں. بلاول بھٹو زرداری نے پوری الیکشن کیمپین اسی بنیاد پر چلائی کہ جی آپ پھر چوتھی بار نواز شریف کو اپنا وزیر اعظم بنوانے جا رہے ہیں, یہ تو آپ سے لڑیں گے. تو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب صرف دکھانے کے لیے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ بات بری لگے, استاد نصرت جاوید صاحب کا ایک اپنا سما ٹی وی کے پروگرام کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے, ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے گھر والوں نے یہ کیا ہے کہ جس طرح کیا جاتا ہے کہ گھر والے اپنے کسی بزرگ کو ویل چیئر پر بٹھا کر, وہ ریڑھی پر بٹھا کر بھیک مانگتے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کو ووٹوں کے لیے لایا گیا, اقتدار کے لیے نہیں لایا گیا تھا کہ ووٹ مانگے نواز شریف صاحب کے نام پر, نواز شریف صاحب کو دکھائیں. شاید نواز شریف صاحب اسی وجہ سے نہیں نکلے تھے باہر, ان کو اندازہ تھا کہ وزیر اعظم نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک چیز یہ بھی بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سادہ اکثریت ہوتی تو پھر پلانرز جو تھے, منصوبہ ساز جو تھے, کاریگر جو تھے, مستری جو تھے, ان کی کاریگری نہیں چل رہی تھی. پھر نقشہ وہی ہوتا جو نواز شریف صاحب چاہتے. اگر نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت مل جاتی تو پھر وہ وزیر اعظم کے امیدوار خود ہو جاتے, پھر وہ کسی کو وزیر اعظم کے عہدے پر نہ بٹھاتے. اور یہی بات شہباز شریف صاحب نے الیکشن سے صرف ایک رات پہلے کہی کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی آصف زرداری, شہباز شریف, چودھری شجاعت سنگھ صاحب اور دیگر کی, تو وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے امیدوار کون ہے. انہوں نے کہا ابھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے, لیکن وزارت اعلیٰ کے لیے انہوں نے مریم نواز کا اعلان کر دیا. پریس کانفرنس ختم ہوتے ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تھا تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ جناب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے. تو بہرحال اب یہ ہو گیا, یہ ہونا تھا, یہ تو ہونا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو سادہ اکثریت نہیں ملنی تھی. میں بار بار یوں چیزیں ایک ایک ٹیبل پر رکھ کر بتاتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کچھ بھی ہو جائے 70-80 سیٹوں سے زیادہ آگے نہیں جاتی مجھے نظر آ رہی. 79 تک پہنچی مسلم لیگ نون, آپ کے سامنے ہے. میں بار بار کہتا رہا تھا کہ اپسیٹ ہوگا, پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے گا تو سرپرائز ہوگا. وہی کچھ ہوا. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 60 کے قریب نشستیں لے سکتی ہے. پیپلز پارٹی 54 تک گئی ہے اور پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کراچی میں ہماری نشستیں کم کر لی گئی ہیں, کراچی میں ہمیں ہرایا گیا ہے. ایون پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کا کلیم ہے کہ ان کی کچھ نشستیں جو ہیں وہ ان کو ہرائی گئی ہے. لیکن اگر اسی رزلٹ پر آئے تو بھی اتنا مارجن تو ہوتا ہی ہے, 4-5 سیٹوں کا فرق اگر ہو تو. سرپرائزنگ فیکٹر پی ٹی آئی کے ووٹر کا تھا, انہوں نے سرپرائز دیا, وہ 100 کے قریب اپنی نشستیں لے گئے. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے, کیونکہ سادہ اکثریت کے بغیر نواز شریف صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں آ رہے تھے. لہذا کیا یہ گیا تھا کہ بار بار
یہ اعلان کیا گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوائیں گے. پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا گیا تھا, وہی بات جو نصرت جاوید صاحب نے کی کہ نواز شریف صاحب دکھانے کے لیے لائے گئے تھے. نواز شریف صاحب کی اہلیت واپس ہو گئی, نواز شریف صاحب کے مقدمات جو تھے وہ ختم ہو گئے, بری ہو گئے نواز شریف صاحب, الیکشن لڑے, الیکشن جیتے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جتوائے گئے. میں نے خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم نہ بنے, اور اگر مسلم لیگ نون ضد کرے گی, نواز شریف صاحب ضد کرے گی کہ جی ہاں میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, نون لیگ کہہ کہ ہاں جی ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف صاحب ہوں گے چاہے جو مرضی ہو جائے, تو پھر نواز شریف صاحب کا جو الیکشن ہے اس کا رزلٹ, اور جو الیکشن عذرداری میں, الیکشن پٹیشن میں, وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے. یاسمین راشد جیت سکتی ہے وہاں سے. تو ایک آپشن یہ بھی رکھا گیا تھا کیونکہ یہ مجھے کچھ سورسز نے کہا تھا کہ بھائی ابھی نواز شریف صاحب کی جیت جو ہے 130 سے وہ واضح نہیں ہے, ابھی وہ معاملہ عدالت میں جانا ہے. تو بہرحال جو بھی ہوا, اب حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر ہو چکے ہیں مائنس. اللہ ان کو زندگی دے, لمبی عمر دے, ہو سکتا ہے ان کی حکومت پرفارم کر جائے, ان کی صاحبزادی مریم نواز نئی تاریخ رقم کرے پنجاب میں, وہ اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ واپس لے لے اپنی کارکردگی کے ذریعے. تو ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے انتخابات کے بعد صحت مند رہتے تو دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے, ایک پھر ریکارڈ بن جائے, اور جو عمر کے حساب سے پھر معمر ترین وزیر اعظم کا وہ اعزاز حاصل کر لے. لیکن ابھی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی ہو چکے ہیں مائنس, اور -2 چلا ہے ان انتخابات میں. آصف زرداری اپنی جگہ پر اسی طرح اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب ایک ایسی حکومت کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں جس میں کوئی ادھر سے کھینچے گا, کوئی ادھر سے کھینچے گا, کوئی ادھر سے کھینچے گا. تو دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کتنی کامیاب ہوتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون ایک نواز شریف صاحب کی تقریر ہے, اور اس تقریر پہ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ ایک بہت بڑا محاذ سوشل میڈیا پر کھڑا کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اقتدار ٹھکرا دیا کیونکہ وہ خوشامد کر کے اقتدار نہیں لینا چاہتے تھے. شہباز شریف صاحب نے اقتدار لے لیا کیونکہ وہ خوشامد کر کے اقتدار لے رہے. نواز شریف صاحب نے جب نکالے گئے تھے وزارت عظمیٰ سے, تو ایک تو وہ اکبر الہ آبادی کا شعر پڑھتے تھے کہ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے, میں شعر بھول گیا ہوں لیکن بہرحال اگر غیر عزت سے جینا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ موت بھی کر قبول, کچھ اس طرح کا اس شعر کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور شعر وہ پڑھا کرتے تھے اور وہ یہ تھا کہ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر, یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر, نہ اہل و کمینے کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو قبول نہ کر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب خوشامد سے اقتدار نہیں لیتے بھائی, نواز شریف صاحب نے ٹکرا دیا اقتدار. یہ بھی ٹویٹ کیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر کارکنوں اور اکابرین کی طرف سے کہ نواز شریف, عمران خان جس وزارت اعلیٰ کے وزارت عظمیٰ کے لیے بڑے جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دی, اس کو دور پھینک دی کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے وزارت عظمیٰ, یہ نواز شریف عہدوں کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, نواز شریف صاحب ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کو عہدے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں ناصر بٹ صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں, ہم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی. کس نے نہیں کی؟ ہم نے نہیں کی. ہم کون؟ شہباز شریف. تو ایک پورا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایک طرح سے مسلم لیگ نون وفاقی حکومت سے ایک بار پھر اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے, جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ کی حکومت سے مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا. ثانیہ عاشق مریم نواز صاحبہ کی انتہائی قریبی ساتھی, معتمد خاص جس کو کہا جاتا ہے, ہر وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور انتہائی ڈیسنٹ لڑکی ہے, ایم پی رہ چکی ہے پچھلی بار, اور اس بار بھی وہ اپنا پنجاب حکومت میں ہوگی اور کابینہ کا حصہ بھی ہو سکتی ہے. ثانیہ عاشق لکھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ان کے سپورٹر کے پیغامات پڑھ کر مسلم لیگی, ہر مسلم لیگی دل رکھنے والے کی آنکھ اشک بار ہے. وہ جو شعر ہے جو میں نے نواز شریف صاحب نے پڑھا, وہ جو نواز شریف صاحب تقریر میں پڑھتے رہے, وہ میں نے
جو ابھی ہم کو سنایا وہ ثانیہ عاشق نے بھی وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ری ٹویٹ بھی کیا ہے، رکھا بھی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک واضح درار نظر آ رہی ہے، قیادت کی حد تک مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ اپنا مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم، اسی مسلم لیگ نون کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہے، اور وہی مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کو اوپر وزیر اعظم بنانا چاہ رہی ہے۔ تو قیادت کی حد تک تو شاید اختلاف نہیں ہے، لیکن جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران سوشل میڈیا پر شہباز شریف صاحب کو بدنام کیا جا رہا تھا، شہباز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ابھی سے ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔